अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज बात करेंगे हुकूमत की उस माशी पॉलिसी के बारे में जो कि कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि हम बेहतरीन माशी पॉलिसियाँ तरतीब दे रहे हैं और उससे आवाम को यकीनन रिलीफ मिलेगा। और आज भी हमने देखा कि पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जो समरी दी गई थी उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे और जो पुरानी कीमतें हैं पेट्रोल की वही बरकरार रखी जाएंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है और उस बेरोजगारी का असर लोगों पर इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं और एक के बाद एक मुस्तकिल खुदकुशियों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। ऐसे में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि एक सहाफ़ी ने खुदकुशी कर ली थी और अपने 6 बच्चे छोड़कर इस दुनिया में वो रुखसत हो गया। आज भी कुछ ऐसे ही वाक़या पेश आया जब 28 साला नौजवान ने एक मॉल में खुदकुशी कर ली है। 4 बच्चे उसके भी थे। उसको अंदाजा ना था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जहां पर उसको अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो जाएगा और वो किस तरीके से अपना गुजारा करेगा। आज होने वाला ये वाकया एक गहरे नकूश छोड़ गया है उन तमाम लोगों के जहनों पर भी जो कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। ऐसे मामला जो मुस्तकिल और बेदर पे सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों के जहन में ये बात आना शुरू हो गई कि क्या वो इस दुनिया में रहें भी या नहीं। क्या इस तरह की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कि उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, अपने प्यारों को खिलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वो किस तरीके से हुकूमत को कहेंगे कि उनकी मुआशी पॉलिसियां बेहतरी की तरफ जा रही हैं और ये मुआशी पॉलिसियां लोगों को कहां पे ले जाएंगी। क्या उनकी बेरोजगारी जो है मजीद इसी तरह से उनके जहनी दबाव में इजाफा करती रहेगी या कम अज कम रिलीफ पहुंचाने की कोई कोशिश की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफा नहीं किया, उसको बरकरार रखा, लेकिन इस वक्त अगर वजीर आजम को देखें, सदर को देखें, वज़रा, गवर्नर्स और मुख्तलिफ अफसरान, मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को देखें जहां पर लाखों रुपए सैलरी है जिन लोगों की, उनको पेट्रोल मुफ्त फराहम किया जाता है। तो क्या ऐसे में मुमकिन नहीं है कि उनके पेट्रोल फिलहाल रोक दिया जाए कि जनाब आप तो लाखों रुपए में कमाते हैं तो क्यों ना आप पेट्रोल अपने पैसों से खरीद लें। और वो लोग जिसकी तनख्वाह अगर 50,000 है उसको रिलीफ फराहम कर दिया जाए। पेट्रोल पंप्स के अंदर जब वो जाएं तो उनको पेट्रोल सस्ता मिल जाए, सब्सिडाइज कर दें कम अज कम कि वो पेट्रोल सस्ता खरीद सकें, डीजल सस्ता खरीद सकें, चीज़ों की कीमतें कम आ सकें। और ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि मदीने की रियासत के ख्वाब देखते हैं वो और चाहते हैं कि मदीने की रियासत बना लें। अगर मदीने की रियासत बनानी है तो उन्हें वो तमाम उन उसूलों को अपनाना होगा जो कि उस वक्त मदीने की रियासत में अपनाए गए थे। आप उन तमाम लोगों पर भी टैक्स लगा दीजिए, आप तमाम लोगों की मरात वापस ले लीजिए जिनकी मरात लाखों रुपए में सैलरीज हैं, उनको देने से कोई फायदा नहीं है। वो मरात हक बनती हैं उन अफराद का जो 50,000 से कम तनख्वाह के लोग हैं। अब तक तो ये होता था कि 20,000 या 25,000 की सैलरी के ऊपर ही कहा जाता था कि उसकी तनख्वाह जो है उसके हिसाब से बनाई जाए और वो बेहतर और मेंटेन है। लेकिन अभी आज के दौर में 50,000 सैलरी कमाने वाला भी इस वक्त परेशान दिखाई देता है। क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार जनाब अरसलान खान नूरी साहब, आपका शुक्रिया हम अदा करेंगे। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेहान हाशमी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं। जनाब रेहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अरसलान साहब, आपसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल आपने देखी है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, माशी पॉलिसीज़ कहाँ जा रही हैं हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए वक़ार साहब, सबसे इस पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो महंगाई का था। महंगाई है, थी, लेकिन बात अब इससे बहुत आगे चल चुकी है। महंगाई क्या है? महंगाई ये है कि मैं जाऊं पेट्रोल लेने के लिए और पेट्रोल मुझे एक दिन मिले 200 रुपये लीटर और पैसे मेरे पास है नहीं। तो बेसिकली महंगाई तो इशू नहीं है, इशू है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसका इस वक्त जो नौजवान तबका जो है पूरे तरीके से शिकार है। आपको लोग अभी से बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है कि इंक्रीमेंट्स, अप्रेजल्स, प्रमोशंस, और हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि हमारा जो नौजवान है वो रोजगार से लगा हुआ है, उसके पास एक जॉब है और अगर हम उसको ऑन द स्पॉट जॉब भी उसको दे दी जाए तो क्या वो इस वक्त अपने घर के मसाइल से निकल चलेगा? आज सबसे बहुत मैं कहता हूँ इतना बुरा वाकया है जिसका जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक निजी शॉपिंग मॉल पर नौजवान ने, ज़ुहैर नाम के नौजवान ने जो है वो खुदकुशी कर ली 3रे माले से कूद कर, और बहुत ही, मुझसे तो वो क्लिप देखा भी नहीं जा रहा है, इतनी
ابھی سوچنے سے پتہ چلا آپ ہی کے چینل کے ابھی کچھ دنوں پہلے. اور یہ تو خاصا بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, جو کہ نظر ہی نہیں آتے. ایسے کئی نوجوان ایسے بہت سارے شہری اور جو ہے وہ بند کمرے کے اندر اپنا گلا گھونٹ دیتے ہیں اپنی زندگی کا, اپنے خوابوں کا, اپنے بچوں کے خوابوں کا. تو مہنگائی پر کام حکومت بہت بری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اور اتنی بری ایگزامپل سیٹ کر دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے دور میں دور حکومت میں بہت اچھی پرفارمنسز رہی لوگوں کی, لیکن یہ ورسٹ تھا, یہ ورسٹ ہے. لوگ اس طرح ہمارے نوجوان اتنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کمزور اور اتنے مطلب لیکن ان کو حالات نے اتنا مجبور کر دیا. لیکن ابھی دیکھیں حکومت کا کہنا تھا کہ ہم تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, لیکن اس وقت سی این جی کی اگر ہم بات کریں 2.5 مہینے کے لیے سی این جی سیکٹر بند ہونے جا رہا ہے, تو وہاں پر بھی یقیناً لوگ جو ہیں ملازمین بے روزگار ہوں گے. تو یہاں تو بے روزگاری کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کیا چیز جو ہے وہ سسٹین کری ہوئی ہے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں. سونا بڑھ گیا, پیٹرول بڑھ چکا ہے. اب اچھا چیزیں بات جو ہے بات یہ نہیں ہے کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے, پانی مہنگا ہو رہا ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے ساتھ میں ان چیزوں کی نا, شارٹ فال بھی ہے. گیس جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے ہم ایک تقریب میں ملے ایم ڈی سوئی ساؤتھرن گیس سے عمران منیار صاحب سے, تو انہوں نے بولا کہ 8 سال بعد تو گیس ہی نہیں ہے. اس ہم لوگ گیس کیسے دیں گے کچھ کے, اور ابھی سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ اور شارٹ فال جو ہے, یعنی کہ عوام پیسے بھی لے کے کھڑی ہے, دے رہے لیکن اس کو چیز مل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ریحان ہاشمی صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے, آپ کا شکریہ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. ریحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے جس میں معاشی صورتحال کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں کہ بہت بری ہو چکی ہے, اور مہنگائی کا تو سامنا تھا لوگوں کو, لیکن اب بے روزگاری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. آج بھی ایک بہت افسوسناک واقعہ سامنے آیا, آپ حکومت کا ایک حصہ بھی ہیں, کیا کہیں گے جناب, کس طرح سے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اظہار ہم بارہا کر چکے ہیں. موجودہ کولیشن پارٹنر جو کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ڈومینیٹ کرتے ہیں, جن کی حکومت ہے, ان سے ہم نے بارہا مختلف موضوعات پہ, چاہے وہ کراچی پیکج کے معاملات ہوں, چاہے وہ کراچی اپ لفٹنگ کے ایشوز ہوں, یہاں پر روزگار کے ذرائع پیدا کرنے کے حوالے سے معاملات ہوں, وہ ہم ڈسکشن میں لے کر آتے رہے ہیں. اسٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے ہمارے پاس مختلف اوقات میں جو استحصال زدہ طبقہ ہے, کیونکہ دیکھیں انفارچونیٹلی سندھ حکومت سے جو توقعات وابستہ تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. چاہے وہ نوکریوں کے, سرکاری نوکریوں کے حوالے سے معاملہ ہو, کوٹا سسٹم کی زد میں لا کر کراچی والوں کو پسے پش ڈال دینے کے معاملات ہوں. لوگ آپ بالکل درست کر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, چلانگیں لگا رہے ہیں. بدترین صورتحال ہوئی ہوئی ہے جہاں پر پورا کراچی مختلف حادثات کے موقعوں کے اوپر, پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی ایمرجنسی لائک سچویشن ہوتی تھی تو کراچی کھڑا ہوتا تھا. آج کراچی اس مصیبت کو سہ رہا ہے کہ جہاں پر انڈسٹریلائزیشن کے بجائے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, جہاں پر لوگوں کے ذرائع سرکاری نوکریاں ملنی چاہیے, وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کہ کیا برا حال ہوا ہے. اور ایم کیو ایم ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں شدید تحفظات تھے اور رہیں گے ہمیں تاوقتے کہ کراچی جو ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے ریونیو کے تناسب سے اس کو نہیں دیا جا رہا. کراچی کے تاجر بیل آؤٹ پیکج کے مستحق ہیں جو کہ ریونیو دیتے رہے, وہ ان کو بیل آؤٹ پیکج تو کیا بلکہ نئے ٹیکس وائی حکومت ان پہ مسلط کر رہی ہے. انویسٹرز کے اوپر لاٹھی چارج کروا رہی ہے, جو اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں ان کو دھکیلا جا رہا ہے پیچھے. یہ ابھی موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنا لائے عمل جلد واضح کرے گی اس پہ. جی اچھا ریحان صاحب, یہ بھی دیکھیے گا کہ جو بھی نوجوان تھے یہ جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں گزشتہ 1 ہفتے کے اندر, یہ تمام وہ لوگ تھے جو اپنی نوکری کے لیے مختلف جگہوں پہ جا کے کوششیں کر رہے تھے, یعنی ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھے, کوششیں کر رہے تھے اور ہمت نہیں ہار رہے تھے, لیکن ایک جگہ پر ایسے پہنچے وہ کہ انہوں نے ایسا انتہائی اقدام اٹھایا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹس ہیں ان میں آگ لگ رہی ہے, مستقل واقعات ہوتے جا رہے ہیں, لوگ وہاں پر بھی بے روزگار ہو رہے ہیں. تو جناب وہاں کے لیے بھی کچھ آپ نے کیا مارکیٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم چیزوں کی طرف نشاندہی کر کے حکومت وقت
اور چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، جن کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، جن کے ہاتھ میں ڈرائیونگ سیٹ ہے، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب بارہا ہم کہتے رہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے۔ کراچی کے لوگ، کراچی پورا شہر جس طرح بلا تفریق زبان لسان نسل پورے پاکستان کے مدد کے لیے بوقت ضرورت کھڑا ہوتا رہا ہے، آج کراچی کو کم از کم اس کی ضرورت ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ان کا حق دے دیا جائے، چاہے وہ کراچی پیکج کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزگار اسکیم کو متعارف کرانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہو۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ دیکھیں آج یہ اربن ایریاز میں اگر روزگار کے مسائل ہو رہے ہیں اور بے انتہا بدترین صورتحال اختیار کر گئے، تو کراچی میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑی تعداد میں موجود ہے جن کے اوپر متروکہ سندھ کا حق ہے۔ وہ کاشتکار رہے ہیں یا ان کے اجداد کاشتکاری کرتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن ان کو متروکہ سندھ بھی نہیں دیا جا رہا، اور آج 70-75 سال ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 71 کے بعد کی بات کریں، جو متروکہ املاک ہے اس پہ وہ قابضین کے قبضے میں ہے۔ یہ تمام چیزیں تو موجود ہے نا، تو روزگار کے ذرائع تو جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس حکومت ہے، انہوں نے خود بند کیے ہیں، اور یہ بدترین صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، ابھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے یکم سے جو ہے وہ 2.5 مہینے کے لیے بند ہونے جا رہی ہے، تو سی این جی سیکٹر جو ہے وہ تو بری طرح متاثر ہوگا، وہاں پر بھی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، گیس کی شارٹیج چل رہی ہے، کیا اس حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو گھر میں بھی پہنچے اور صنعتوں کو بھی اور سی این جی سیکٹر کو بھی؟ دیکھیں ابھی سلسلہ یہ ہے کہ سندھ جو ہے نا وہ گیس پروڈیوس کرتا ہے، اور سندھ کو اس کے پروڈکشن کے حوالے سے جو کوٹا ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا۔ اچھا، اب جہاں رہی بات انڈسٹریل سیکٹر کے متاثر ہونے کی، پروڈکشن متاثر ہونے کی، اور ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹ کا متاثر ہونا سب سے زیادہ خدشے کا شکار ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پروڈکشن اور آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹ خراب ہوگی، اور جو فورن ریمیٹنس جس پہ ہمارا انحصار ہے، ویسے ہی ہماری فورن ریزرو جو ہے وہ گر گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بیل آؤٹ پیکج کو اناؤنس کرنا ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی رہا سلسلہ، مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ کسی طریقے سے کوئی میکینزم بناتے، لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور وہ ضرورت تھی وقت کی۔ اب کوئی ایسی پالیسی، اور ابھی جو موقع یہ ہے کہ دیکھیں جس صورت گلوبل ریسیشن ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں پینڈیمک، خدا نہ خاصہ پینڈیمک کی سچویشن ویسی آ گئی، تو آپ نے وقت سے پہلے، میری اپنی رائے ہے کہ آپ کے بے شمار پی ایچ ڈیز ہیں، بے شمار اسکالرز ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، بے انتہا آپ کے پاس اکنامکس موجود ہیں جن کا تعلق اکیڈمیا سے ہے، انڈسٹریز سے ہے، کارپوریٹ سیکٹر سے ہے۔ ایک نشست کریں، ورک شاپ کنڈکٹ کریں، اور اب 18ویں ترمیم کے بعد بڑے سندھ حکومت استحصال کرنے کے بجائے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کرے، اکنامک پروسیسنگ زون کو ڈیولپ کرنے کے اوپر فوکس کرے، اور وفاقی حکومت کی بھی یقیناً ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم پر امید ہیں، ہم کولیشن پارٹنر کی حیثیت سے گزارش کر سکتے ہیں، پریشر ڈال سکتے ہیں، پش کر سکتے ہیں، اور نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور لیکن جو افیکٹیز ہیں ان کی تعداد کراچی والوں کی ہے، وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے علاقوں میں رہنے والے ہیں، اور ہم متاثر ہو رہے ہیں، اور شدید دباؤ کا شکار ہے عوام کی طرف سے بھی۔ عوام کی طرف سے بھی۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق۔ اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے چلوں جس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور جنہوں نے جوائن کیا ہے، عبدالقیوم عباس سے عامر صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ جناب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے تجزیہ جانیں گے کہ اس وقت جو ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم جہاں بات کریں کہ معاشی صورتحال کے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کیا اس قابل ہیں کہ لوگوں کو معاشی طور پر بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا بے روزگاری انتہا کو چھو چکی ہے اور لوگوں کے پاس اس وقت مختلف مسائل اور دباؤ کی وجہ سے کیا خودکشیاں ہی بچی ہیں؟ کیا وہ خودکشی ہی کرتے رہیں گے، اور جو کہ حرام بھی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ تو کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنا ہم انسانوں کا ضرور کام بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے۔ عبدالقیوم عامر صاحب، کیا کہیں گے، جو آج کل آپ نے دیکھا آج بھی ایک نوجوان نے خودکشی کر لی بے روزگاری کے سبب، تو کیا وجوہات ہیں، کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے بے روزگاری پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے۔ بے روزگاری پہ قابو پانے کے لیے تو وفاقی طور پہ کوئی ایسی گرینڈ پالیسی آنی چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر
کاروبار چلے اور ملازمت کے مواقع فراہم ہو سکے. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر وہ کچھ کاٹا جا رہا ہے جو گزشتہ 4 دہائیوں کے اندر بویا گیا ہے. گزشتہ 4 دہائیوں کے اندر ابھی ریحان بھائی بات کر رہے تھے اور بہت اچھی گفتگو ریحان بھائی نے کی ہے. لیکن ریحان بھائی کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آج جو حالات جن حالات کا سامنا کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار آپ لوگوں کا بھی موجود ہے. اور آج بھی آپ وفاق کے اندر موجود ہیں, وفاق کی ہر حکومت کا حصہ آپ بنے رہتے ہیں. لیکن صرف اور صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے. اور جو شہری علاقوں کے ساتھ اور بدسلوکیاں کی جاتی ہیں, سینسز غلط کیے جاتے ہیں, کاروبار کو جو نا تباہ کرنے کے لیے مارکیٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے اور کاروباری حضرات کو پریشرائز کیا جاتا ہے, بھتے مانگے جاتے ہیں, مختلف اداروں کی طرف سے بھتے مانگے جاتے ہیں. اس ساری کرپشن کو ختم کرنے کے نتیجے میں ہی جو ہے نا روزگار مہیا ہو سکتے ہیں اور کاروبار چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وفاقی حکومت جہاں ذمہ دار ہے وہاں پہ صوبائی حکومت بھی ذمہ دار ہے؟ نہیں, بالکل. 18ویں ترمیم کے بعد تو وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں لازم و ملزوم ذمہ دار ہے نا. صوبے کے اندر تمام تر ڈیولپمنٹ کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, تو یہ جو اس وقت 18ویں ترمیم کے تحت بلا شبہ سارے معاملات تو ہو گئے, لیکن کیا پہلا حق جو کہتے ہیں کہ کراچی کے اوپر کراچی والوں کا ہی ہونا چاہیے تھا, تو یہاں پہ جو جابز بنتی تھیں پہلے یہاں کے لوگوں کو دینی چاہیے تھی. اب وہ نوجوان جو ہے وہ تو بے روزگار پھر رہا ہے. یہ تو انتہائی افسوسناک اور المناک چیزیں ہیں کہ کراچی کے اندر جابز کریٹ ہوتی ہیں اور اس پہ کراچی والوں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے, اور گاؤں دیہاتوں سے, گوٹھوں سے, وڈیروں کے جو وفادار لوگ ہوتے ہیں, جو وڈیروں کے مزارے ہوتے ہیں, ان کو لا کے سیٹوں پر بٹھایا جاتا ہے. جن وڈیروں نے گاؤں دیہاتوں کو اور اندرون سندھ کو قبضہ کیا ہوا ہے وہ کراچی کو بھی قبضہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کا مقصد قطعی طور پہ یہ بہت زبردست قسم کا لاوا پک رہا ہے اور یہ کسی بھی وقت یہ لاوا پھٹ سکتا ہے اور جو کہ بغاوت کی بھی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اچھا, اس کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ ان کو نوکریاں نہیں ملنی چاہیے, نوکریاں سب کو ملنی چاہیے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جیسے کہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر گیس سندھ سے نکلتی ہے تو پھر سندھ کے لوگوں کا پہلا حق بنتا ہے, تو اسی طریقے سے جہاں پہ نوکریاں نکل رہی ہیں تو وہاں کے لوگوں کا پہلا حق بنتا ہے. اس پہ ارسلان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں عبدالقیوم بھائی کی جو بات ہے یہاں تک تو اتفاق کروں گا, لیکن ایک بات ان کی دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اگر وڈیرا بھی کے بچے بھی ہیں یا زمیندار کے یا جاگیردار جو اگر میرٹ پر آتے ہیں وہ, تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. میرٹ سسٹم کو جو ہے نا وہ آپ پروموٹ کریں. میرٹ ہوگا تو اب یہ تو نہیں ہے کہ کراچی میں رہنے والا ہے اور اگر وہ میرٹ پر نہیں آتا تو پھر اس کا حق بن جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. بات اب سندھ کی ہے اور ہم کو اب اس چیز کو جو ہے نا سب کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا اور ساتھ چلنا پڑے گا. سندھ کراچی, کراچی سندھ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی اس وقت بہت ضروری ہے, پازیٹیو بات کرنے کی. میں بھی 2-4 باتیں اس طرح کر سکتا ہوں کہ کراچی پر اور اردو پر اور سندھی پر تو اب وہ بہت باتیں ہو گئی ہیں. اب جو حالات جس طرح کے آ گئے ہیں نا, تو سندھی, اردو اور پنجابی, پٹھان. اچھا, یہ بات اصل میں یہ نہیں تھی ارسلان صاحب. میں تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. میاں روہل اشرف صاحب ہیں, سماجی رہنما ہیں. آپ کو ہم ویلکم کریں گے جناب. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں معاشی جو صورتحال ہے اس کے بعد جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر. بس ارسلان صاحب سے ایک جواب لے کر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ارسلان صاحب, بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ کراچی والے, اور بات یہ کہ جس کا جہاں پہ حق بنتا ہے اس کو حق ملنا چاہیے, تو وہ حق جو نہیں مل رہا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بالکل ملنا چاہیے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو سب نے دیکھی ہے. اور یہ بات میرے بہت تقریباً ہلکا میرا سندھیوں میں اپنا بیٹھنا کافی ہے. میرا دوست احباب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں نہیں یار کراچی والوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ان کو حق ملنا چاہیے. لیکن وقار صاحب پرابلم اس وقت پھر وہی ہے کہ اس وقت نہ کراچی والے کی بات ہو رہی ہے, اس وقت بات ہو رہی ہے ایک
اس باپ کی جو اپنے گھر میں بچوں کو چھوڑ گیا. بالکل یہی اصل موضوع ہے اور اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور ایسے کئی زیادہ بہت ساری چیزیں تو آپ کے چینل پر آپ کے لوگوں پر آتی ہی نہیں ہیں. لوگ بند کمرے میں بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بڑی آبادی ہے, کتنا بڑا شہر ہے, کروڑوں پہ سے آبادی تجاوز کر چکی ہے. تجاوز کر گیا. بالکل ٹھیک ہے. میاں روحیل اشرف صاحب کی جانب چلیں گے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک انتہائی افسوسناک ایک خبر ہے کراچی شہر سے کہ یہاں پر بے روزگاری کے سبب ایک نوجوان نے 28 سالہ نوجوان نے 4 بچوں کا باپ تھا, اس نے خودکشی کر لی ہے. تو جناب یہ مستقل واقعات شہر کراچی میں پیش آ رہے ہیں. یہ شہر وہ شہر جہاں پر لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں, وہاں کے لوگ اور نوجوان اس وقت خودکشیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں. تو سر اس کو آپ کیا الارمنگ صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے آپ ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنے خیالات اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کے ساتھ شیئر کر سکوں, آپ کی ٹیم کے ساتھ شیئر کر سکوں. جی. تو جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ایم اے بزنس مین. میں 20 سال سے افریقہ میں یوگینڈا میں بزنس کر رہا ہوں. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ لاسٹ 2 سال سے کورونا کے بعد جو ابھی کراچی کے یا پورے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, اس کے اوپر ابھی جو بات کریں تو جو دل ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. حقیقت بات ہے کہ جو غریب ہے وہ دن بہ دن پستا جا رہا ہے, اور جب دیکھیں گے کہ ہماری عوام اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے اوپر آ جائے گی, تو میرے خیال سے ہم سب سمجھدار ہیں, ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے غریب بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح کا یہ کچھ روز پہلے واقعہ مجھے لاہور سے پتا چلا تھا. اسی بھی کسی ایریے میں ایسے ہی ایک 2 بچے, ایک اس کی مدر بچوں کی اور ہم سیلف بندہ جو باپ تھا, چاروں نے وہ پہلے اس نے اپنے بچوں دونوں کو گولیاں ماری ہیں, پھر اس نے اپنی بیوی کو, اور پھر اس نے خودکشی کر لی ہے. تو دیکھیں جب اس طرح کے حالات عوام اس طرح کا میسج دے گی تو ہم حکمرانوں کو, جو بھی بڑے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو امت ہے جس کی خاطر ہم یہ بڑے بڑے عہدے لیتے ہیں, آج ہماری جو عوام ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا اور اپیل کروں گا اپنی گورنمنٹ سے بھی اور جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں ان سے کہ خدا را پلیز نیچے دیکھیں, اس غریب عوام کو دیکھیں اور ان کے مسائل کو حل کریں. اور ان کے مسائل اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, ان کی ہمدردیوں کو دیکھیں. اور سب سے بڑی بات اگر میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ میں نے اتنا بڑا جو بزنس سیٹ اپ ہے میرا افریقہ میں, میں نے ادھر اپنے بھائی کو بٹھا کے میں پاکستان میں ادھر غریب لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم. اور الحمدللہ ہم نے, میرے کچھ دوست ہیں, چودھری سلیم نظر, چودھری نعیم بھائی, اور بھی بہت اچھے دوست ہیں, جو ہم مل کے ایک بہت بڑے لیول کے اوپر غریب لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں, جس کی مثال ہم نے کچھ دنوں پہلے دے دی تھی پاک پتن کے اندر فرید کوٹ میں, کہ ادھر غریب لوگوں کو 100 گھر بنا کے تحفتاً دیے ہیں جو مستحق ہیں, اور مہانہ لگائے ہوئے ہیں لوگوں کے. اسی طرح ہی میرا ایک ایریا ہے محمود کی. اچھا میاں صاحب ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسا بھی آپ نے بتایا کہ لوگوں کے لیے آپ نے اس طرح مدد تو کی, لیکن سر اگر ان کے روزگار کا بندوبست اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ منتھلی بیسس پہ روزگار کماتے رہیں تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہے سر؟ میں ابھی آپ کو ایک بات ایگزامپل دینے لگا تھا کہ یہ کچھ فلائی کام ہے جو ہم اچھے دوست مل کے کر رہے ہیں, بٹ از ناٹ انف. میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ از ناٹ انف. دیکھیں انڈیویجل جتنا مرضی کر لیں, ہم 1000 بندہ 10,000 بندے کی کتنے بندے کی لائبلٹی لے سکتے ہیں. الحمدللہ جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس سے ہم بڑھ کے ہی غریب لوگوں کے ساتھ پیار محبت کر رہے ہیں. بٹ ہم کم بیک کرتے ہیں اپنی حالات کی طرف, موجودہ گورنمنٹ کی طرف. اگر ہم ادھر آتے ہیں تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی اوپر پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی ان غریب عوام کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ بہت سارے پرومسز کیے تھے. دیکھیں جب
کوئی بھی اللہ کسی کو عزت دیتا ہے اور وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو یہ غریب عوام نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے نا. جی ہاں بالکل. تو اگر آج غریب عوام پریشان ہے یا غریب عوام کسی مسائل میں خودکشی کر رہی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے. بالکل دیکھنا چاہیے. اچھا میاں صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اسباب بھی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور 1 دسمبر سے جو ملک میں سی این جی سیکٹر ہے اس کے لیے بری خبر یہ ہے کہ سی این جی 2.5 مہینے کے لیے بند کی جا رہی ہے. تو یہ 2.5 مہینے کے لیے بند کی جائے گی تو اس کے لیے جو لوگ ہیں, ان کے جو ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہوں گے, ان کا کیا بنے گا؟ عبدالقیوم عامر صاحب, تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بے روزگاری کی تو ایک لمبی لائن لگتی آ رہی ہے. دیکھیں ان ساری صورتحال میں نا جو پس پردہ حقیقی مقتدر قوت ہے اس کے اوپر بھی ان خودکشیوں کی مکمل ذمہ داری جاتی ہے. تو جو سسٹم سامنے موجود ہے وہ تو ہے, ان کی پالیسیاں تو ساری گہرائی کے گڑھے میں چلی گئی ہیں. کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے, کوئی تنظیمی پالیسی نہیں ہے, کسی قسم کی سیاسی پالیسی نہیں ہے, ایون کہ کوئی اخلاقی پالیسی تک بھی نہیں ہے. اپنے ہی کیے ہوئے وعدوں کو اس سے مکرنا, یو ٹرن لینا, دوگلی پالیسی کرنا, پہلے الیکٹیبلز کو نہ اپنی تنظیم میں لانے کے بعد پھر الیکٹیبلز کو پولیٹیکل سائنس قرار دے دینا. مطلب کوئی ایسی منطق ہو جو سمجھ میں آنے والی ہو, کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت مجھے پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. جس طریقے سے عوام کے اندر بے روزگاری, خودکشیوں کا رجحان بڑھتا ہے, اور مجھے لگتا ہے سر پوری کرائی جائے گی کہ آپ پوری کریں تاکہ عوام بھی ذرا سا دیکھ لیں کہ کیا کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. آخر حد تک دیکھنا چاہیے کہ کیا نتائج نکل رہا ہے. نہیں ہونی تو چاہیے. ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ انہیں جو نا وہ سیاسی شہید بننے کا موقع دیا جائے یا ان کے ٹنیور کو پورا نہ ہونے دیا جائے, لیکن وہ اونٹ کے پاؤں جو ہے وہ پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. جب آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن منزل کی سمت ہے, تمہیں گما کے سفر کٹ رہا ہے, مجھے یقین کہ منزل کھو رہے ہو. تو منزل کی طرف تو ہم پہنچ ہی نہیں رہے. صحیح ہے. قرضے لینے سے آپ نے خودکشی کرنا بہتر سمجھا تھا, لیکن آپ پاؤں پکڑ پکڑ کے زکوٰۃ تک فطرات تک لا کے جو ہے نا قوم بڑی مشکلات ہو گئی. ارسلان صاحب سے پوچھ لیں. ارسلان صاحب, ابھی سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ معاہدے ہوئے ہیں اور ان معاہدوں کے اندر جو بہت زیادہ سخت کنڈیشنز اس میں بھی لگائی گئی ہیں. مطلب یعنی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو سود بھی دینا پڑے گا, آپ کو قرضہ تو ملا ہے لیکن وہ کوئی قرض حسنہ نہیں ہے. تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جا رہے ہیں ہم لوگ؟ سر پیسہ عبدالقیوم صاحب بھائی یہ بتائیں کہ پہلا قدم تھا کہاں, پہلا قدم تھا کہاں اس گورنمنٹ کا منزل کی طرف؟ ان کا تو کوئی اقدام تھا ہی نہیں. ان کے جو بڑے میجر لوگ تھے, میں آپ کے سوال پر جواب پر آتا ہوں, جو میجر لوگ تھے وہ تو استعفیٰ دے کے بیٹھ گئے تھے ایسے ہی, جن کو 2 سال سے پہلے کہہ دیا تھا تیاری کر لو بھائی, سب تیار ہو جاؤ, جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ فائنینس کا دیکھنا ہے, ان کے سب سمجھ میں آئے نہیں. یہ تو فیل تھے, ہر پہلے دن سے فیل تھے یہ. اب ان کو بالکل بھی سیاسی شہید بننے کا موقع نہ دینا چاہیے, بلکہ ان کو ان کا الیکشن سے پہلے نا ان سب کا نام ایکسس کنٹرول ECL میں ان کا نام ڈالا جائے, ان کو باہر نکلنے کا بھی موقع نہ دیا جائے. میں جو فیڈرل منسٹر جو ہیں چودھری صاحب, ان کی بھی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں خان صاحب, ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, گرنا آپ نے خود ہی ہے. تو یہ خود ہی گر کے سب کچھ انہوں نے سارے یو ٹرن کی ایگزامپلز بھی انہوں نے سیٹ کر لی ساری. اب جو آپ کے سر بات کا اور آپ کی جو بات کے سوال کا جو جواب ہے, دیکھیں سر بہت دیر ہو چکی ہے, مستقل قرضوں پہ قرضی لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ جو پیسہ جو ہے ان کی ادائیگی نے دکھانے کے لیے دیا ہے اس کو تو یہ چھو نہیں سکتے. جبکہ آپ یہ دیکھیں یہ وہی سعودیہ ہے جو انڈیا میں بلینز کی جو ہے نا اس نے سرمایہ کاری کر رہا ہے, پیسہ ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, ان کے لوگوں کو شیئر کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ڈال دیا اس نے, وہ اپنی ٹیم بھی وہاں اتاری ہے, ان کی ٹیم بھی لے کر آئے. تو وہاں تو انہوں نے بے روزگاری بھی ختم کری ہے. تو یہاں پر خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی بالکل فیل ہے, سعودیہ کو یہاں پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اس نے یہ پاکستان کو جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے
कहना कि तुम इसे पैसा देख लो, और पाकिस्तान के पास भी सिर्फ हसरत भरी निगाहों के अलावा कुछ और चीज़ नहीं है, वो भी सिर्फ देख रहा है क्या ये पैसा हमारे पास आ गया, जबकि इस पर बहुत सारी चीज़ें इनको इंटरेस्ट देना है, फिर एक तरीके का एहसान ही है, ये एहसान है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, और उसके बाद जो है वो जो मामला और जिसको कोई फायदा नहीं है, ये वो एहसान है कि जिसको कोई फायदा नहीं है। और सिर्फ यहाँ नहीं, जबकि उसको बड़ी खुशखबरी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। फवाद चौधरी साहब तो सर उनको तो ये उनका कहना था बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें जो है वो कर्जे जो है वो इस तरह से मिल रहे हैं। कर्जा मिलने पर खुशखबरी नहीं, जब हमारी उनको तो भीख भी मिलेगी तो उसमें भी खुश हो जाएंगे वो, उनको ज़कात फितरा सब कुछ खुद भी उसी चीज़ को माशाल्लाह। चलें, मियाँ साहब आप की जाने पाऊंगा। मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त गैस का बहरान आ रहा है और जो एक सेक्टर बंद होने जा रहा है तकरीबन 2.5 महीने के लिए, बेरोजगारी फैलेगी, उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले कुछ चीजें हैं मैं अपडेट देना चाहता हूँ जी। जो मैंने कराची शहर के मुतल्लक देखी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि ये भी हमारे सारे पाकिस्तानी भाई हैं। जब हम देखते हैं पंजाब की तरफ, दूसरे शहरों की तरफ, तो कराची में ओवरऑल ना तो कोई डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, और जितनी भी अवाम है, ठीक है, रोड्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सफाई के मामला की तरफ आ जाएं, ठीक है, पानी की जितनी बड़ी किल्लत है कराची के अंदर, ठीक है। मैं खुद गया हूँ कराची में और मैंने देखा कि रिस्पेक्ट क्या पानी की पंजाब के अंदर अक्सर जो हमारे दोस्त भाई रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। और अगर जब हम कराची में रहते हैं तो हम बिलीव करें कि हम देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो क्यों इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और जब हम आज के मौजू के ऊपर आते हैं, गैस के ऊपर आते हैं, तो देखें पेट्रोल की प्राइसेस चेक करें, हमारी गरीब आवाम कैसे अफोर्ड कर सकती है 146 रुपए का पेट्रोल, ठीक है। दूसरी चीजें देख लें, दालें देख लें, आप सब्जियां देख लें, कौन सी ऐसी चीज रह गई है जो गरीब आवाम खा के सो सकती है ना। हमने इस गरीबों की तरफ देखना है ना, अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको अगर 10 लाख रुपया महाना खर्चा उसका 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ही डोंट केयर। बट खुदारा हमें इन गरीब लोगों की तरफ देखना है कि वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, कि अगर ये भूखे सो जाएंगे तो ये हम सब इनके जवाब दें, है ना, हम मुसलमान हैं। अच्छा मियां साहब, एक और चीज़ भी आप देखें कि जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हों, वुज़रा हों, या मुशीर हों, गवर्नर्स हैं, या जो भी लोग हैं जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, उनको पेट्रोल जिनको फ्री में मिलता है, अगर हुकूमत चाहे तो अभी कोरोना की सूरत हाल है या हंगामी सूरत हाल है, उस पर अगर पाबंदी लगा देती है कि हम किसी भी अफसरान को फिलहाल पेट्रोल जो है वो फ्री में नहीं देंगे, आपको खरीदना पड़ेगा, या जो 50,000 की तनख्वाह तक के जो लोग हैं उनके फ्री पेट्रोल बंद कर दिया जाए, तो क्या सर इससे कुछ हल निकल सकेगा? सर मैं कहता हूँ कि जब जरूरत होती है ना सर, तो उस वक्त तो कतरा कतरे की भी जरूरत है ना। आज हमारी गरीब आवाम को जरूरत है, कोरोना के बाद मुल्क के पूरी दुनिया के वो हालात नहीं रहे, तो हमें आप भी सीरियस नहीं लेंगे तो कब लेंगे। अब ये जो आवाम है उनके मसाइल हमें किस तरह हल करेंगे। अगर एक तरफ हम प्रपोजल देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसरान की, इसी तरह ही जब हम सारे महकमे देखते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी लूप होल्स हैं जिसको हम करेक्ट करना चाहें, करके इस गरीब आवाम को थोड़ा सा लीव दे सकते हैं। पर वो जब तक हमारे हुक्मरान जो ऊपर बैठे हैं इनको संजीदा नहीं लेंगे, देखिए हम तो नीचे से अपनी आवाम की जो आवाज है उसको बुलंद कर सकते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे भाई हैं, हमारा एक ही मिशन है कि हमने गरीब की आवाज को आगे लेके जाना है, उसके मसाइल को हल करवाना है। ठीक है, ना मुझे बेसिकली कोई पॉलिटिक्स का शौक है, ना मुझे कोई ओहदे का शौक है। हम तो सिर्फ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है और उसी के ऊपर ही कि जितना भी हमसे हो सकता है हम गरीब लोगों की हमदर्दी करेंगे, उनके साथ प्यार करेंगे, और जो भी उनके मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट के साथ रखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मसलों का हमें कोई ना कोई हल चाहिए। और मैं इंशाल्लाह अपने आपकी टीम के साथ हूँ और पूरे पाकिस्तानी जितने भी हमारे भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गरीब आवाम को देखेंगे। आज की जो टाइम चल रहा है इसके ऊपर ये 146 रुपए का पेट्रोल, चीनी का आप रेट चेक कर ले। मैं कौन कौन सी बात आपको बताऊं, बिल्कुल सही बात है, महंगाई बढ़ती जा रही है जो है ना, वो 2 गुना 3 गुना बढ़ चुकी है। जी हाँ, बल्कि अब बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई है। असल में तशवीश की बात ये। अच्छा मैं साहब अब्दुल क़य्यूम साहब की तरफ में आऊंगा। अब्दुल क़य्यूम साहब, आपको क्या लगता है जो एक तजवीज़ नुमा एक चीज़ है कि क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है, एक ख्वाब ही है कि वो उन लोगों के ऊपर पाबंद कर दे कि जनाब पेट्रोल आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है, लाखों रुपए में आपकी तनख्वाहें मौजूद हैं, तो गरीब आदमी को रिलीफ फराम किया जाए?
دیکھیں حکومت ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ حکومت کا کوئی اقدام نظر ہی نہیں آتا نا. حکومت تو صرف اور صرف اپنی عیاشیاں ختم کر دے نا. ہمارے گھر میں اگر ہماری آمدن کم ہو سر انہوں نے بھینسیں بیچ دی تھیں اور گاڑیاں بیچ دی تھیں, ساری ڈرامے بازی تھی نا. وہ 2 بھینسیں بیچ کے اور اس سے کہیں زیادہ مہنگی گاڑیاں خرید لی اور جو گاڑیاں بیچی, اور پھر مطلب وہ تو ایسے زبانی جمع خرچ ہے. صحیح ہے. جب ہمارے گھر میں ہماری آمدن کم ہو جاتی ہے تو ہم محلے سے قرضہ لے لے کے اپنی عیاشیاں نہیں چلاتے. ہم جو نا کھانے پہ سروائیول پہ چلے جاتے ہیں, لگژریز کو اپنے ختم کر کے سروائیول پہ جاتے ہیں. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم مقروض ملک ہیں. ہمیں اتنے بڑے بڑے کانوائز جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے پیچھے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چیف جسٹس کے پیچھے اتنے لمبے لمبے کانوائز گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ڈی سی, ایک ڈپٹی کمشنر کے پیچھے جو پروٹوکول ہوتا ہے اور اس کے جو اللے ترلے ہیں اور اس کی جو عیاشیاں ہیں اور ان کی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں, ایک ایک منسٹر کے گھروں سے آپ کے ٹی وی چینلز پہ سٹوریاں نہیں چلی کہ ایک گاڑیوں کی گاڑیاں بھر بھر کے جو نا وہ کیش نکلے. تو یہی پیسہ اگر مشین نے گننا چھوڑ دیا وہ جمع کر جی کے, بالکل صحیح بات ہے, یہی پیسہ جمع کر کے واپس قومی خزانے میں جمع کروایا جائے اور اس کو باقاعدہ ڈیولپمنٹ پہ لگایا جائے. صرف اور صرف سب سے جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ انتہائی خطرناک ایلیمنٹ وہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہے. صحیح ہے. صرف اور صرف اس ایک کرپشن کو منیمائز کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% کرپشن کو ختم کر دیں. ابھی 85% جو کرپشن کا ریشو ہے آپ اس کو 50% پہ لے کے آ جائیں, 45% پہ, 35% پہ لے کے آ جائیں, اس کو منیمائز کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بہت بہتر. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کچھ کرپشن میں کمی آ رہی ہے؟ سر دیکھیں, سب سے جو سوچنے کی اس وقت بات ہے, آپ یہ دیکھیں بڑے عرصے سے کراچی کو پوزیشن نہیں ملی. جو سب سے بڑا اس وقت جو ہے نا میجر جو کرپشن کا, لا اینڈ آرڈر کا, اب معاشی حالات, کراچی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی میں اپوزیشن کا ہے. کوئی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. متحدہ کو بھی کرسیاں چاہیے, ایم کے ایم کو بھی, پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ مل کے. یہاں تو وہ چل رہا ہے, پارٹنرشپ چل رہی ہے, تالی تالی چل رہا ہے. اچھا ایسے ہی ہے نا سر. بالکل کراچی کا تو سب سے بڑا پرابلم ہے کراچی کو اپوزیشن. ریحان ہاشمی صاحب کیا بات, یہ آئے ذرا اپنے حلقے میں, اور میں کہتا ہوں کراچی والوں کا بڑا دل گردہ ہے. ریحان ہاشمی صاحب کو مہمان خصوصی بلاتے ہیں. وہ اب ان کے اسکول کے سینٹرل میں رہے نا, یہ ڈی ایم سی کے اسکول کے ہوئے, انسٹیٹیوٹ والے ہوئے, ان کو مہمان خصوصی بلاتے ہیں. ان لوگوں کی ناانصافیوں کے بعد بھی اتنا بڑا اس شہری کا جو ہے نا کہتے ہیں کہ ظرف ہے. تو کراچی یہ ان کو یہ اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ سینٹرل آئیڈیل چلے جائیں, پھاڑے استعفیٰ اپنا اور منہ پہ مارے پیپلز پارٹی کے کہ نہیں تمہارے ساتھ کام ہی نہیں کرنا, تم لوگ چور کے بچے ہو. بھائی آپ بھی چور ہو ساتھ میں ان کے, آپ لوگ مل کے پارٹنرشپ کر رہے ہو. اس کا علاج کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ سر کرپشن کس طرح جس طرح جس طرح فیڈرل میں سر تیسری پاور آئی نا, چوتھی پاور جس ہم کہہ لیں, تیسری چوتھی پاور جو کراچی میں بھی ایسی 2 قوتیں آنا بہت ضروری ہیں. چاہے وہ کسی بھی ان کا طبقے سے تعلق ہو, کراچی کو اس وقت کوئی ایک نئے چہرے کی نا ضرورت ہے. اس وقت کراچی کا رجحان بھی جو ہے نا بڑھ رہا ہے. گزشتہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں کراچی نے اپنا رجحان جماعت اسلامی کی طرف دوبارہ رجوع کیا, اور جماعت اسلامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کراچی کے مسائل کے حوالے سے ایک کمپیٹنٹ جماعت ہے, کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے, اور موجودہ جو بالکل. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ جو تمام نعرے تھے جو ایم کیو ایم کے تھے وہ پی ایس پی نے بھی اٹھا لیے اور جماعت اسلامی نے بھی اٹھا لیے؟ دیکھیے یہ نعرے, خالی نعرے اٹھانے سے تو کام نہیں چلتا نا, عملی اقدام بھی تو اٹھائے نا, اپنے سر کو بھی تو ہتھیلی پہ رکھے نا. اس وقت جماعت اسلامی نے کورٹس میں پٹیشنز لگائی جس وقت کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں کراچی کو جو تیسری پاور کی ضرورت ہے وقاص بھائی, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے ہی نکل جائے 2, ایم کیو ایم 3, ایم کیو ایم 4, یا کوئی نئی چیز آئے. اب جیسے پی ایس پی کی آج ملاقات ہوئی جماعت اسلامی کے وفد سے, جا کے انہوں نے ملاقات کی, خاص طور پہ بلدیاتی معاملات پہ جو ہے ان کے جو ڈسکس ہوئی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اگر مل جائیں تو کیا کچھ علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ وہ سندھ اسمبلی میں خواجہ اظہار حسن ایک پوئم پڑھ لیتے آؤ مل کر کھائیں, جس کا عنوان تھا, تو وہ بالکل سیٹ ہے. وہ ان پر وہ بالکل جو ہے نا آؤ مل کر کھائیں چل رہا ہے اس وقت کراچی میں. اب اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو دوسرا نہیں بول سکتا کہ تم برا کام کیوں کر رہے ہو, کہ اس کے ساتھ وہ پارٹنر ہے, ملا ہوا ہے, چاہے وہ نوٹ کی طاقت ہو, چاہے وہ برے کاموں کے لیے ایک دوسرے کی راہیں ہموار کرتے ہیں. لیکن جو بندہ اچھے کام کرے گا اس کے سامنے بیریئرز رکھے جائیں گے, اس کے سامنے بند باندھے جائیں گے, رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی, اس کو تھریٹس بھی دیے جائیں گے, ایون کہ اس کو قتل بھی کروایا جائے گا.
بالکل یہ کیے پرابلم گئے تو ہے ہیں تو اس شہر کے اندر شہر کی ڈیولپمنٹ کرنے والوں گھر کو میں قتل ڈاکہ تک کیا گیا گھر میں ڈاکہ شہر میں ڈاکہ گھر میں ڈاکہ تب پڑتا ہے جب ایک گھر والا آپ کا ملا ہوا ہو. کراچی میں جو ڈاکہ پڑا ہے نا وہ اسی لیے پڑا ہے کہ کراچی والے ملے ہوئے تھے. اچھا یعنی ان کی ملاقات تھی. اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں وہ مان لی گئی ہیں, کہا جا رہا ہے منی بجٹ بھی آنے والا ہے, تو کیا ہوگا سر اگر منی بجٹ بھی آ جاتا ہے تو پھر مہنگائی کہاں پہنچے گی؟ دیکھیں جی جو صورتحال وقتی طور پہ چل رہی ہے اس بجٹ کے اندر اگر غریب عوام کو مد نظر نہ رکھا گیا ٹھیک ہے تو غریب عوام کا سروائیول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سائن نظر نہیں آیا جس میں کسی قسم کی کوئی لیو غریب کو مزدور کو کسی غریب بندے کو مل رہی ہے نا. تو کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کن کن کی بات کریں کہ آپ ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو ہی دیکھ لیں کہ آج وہ کدھر گئے ہیں. وہ ڈیم کی باتیں کرنے والے دیکھیں ملک کے بڑے ہمدرد بننے والے 4 دن چہرے آتے ہیں اس کے بعد پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں, کوئی بندہ جواب نہیں دیتا. اسی طرح ہی جب ہم اپنی عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں ادھر صاف نظر نہیں آئے گا. چیف جسٹس صاحب بھی جب ہونس نہیں ہوں گے, عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. جب ہماری عدالتوں کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو کتنے % کرپشن ٹھیک ہو جائے گی. پھر ہم مہنگائی کی طرف آ جائیں گے. اس میں جب تک ہم اپنے افسران کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ان کو ٹارگٹس نہیں دے سکتے اور ان کے اوپر پراپر ایک میٹنگز بٹھا کے ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے, اتنی دیر تک کرپشن کا کوئی حل نہیں ہے سر. لیکن اب بات یہ آ رہی ہے کہ جو کرپشن کی آپ نے بات کی یا آپ نے احتساب کی اگر بات کی کہ ہر ادارے کا ایک احتساب ہونا چاہیے, لیکن سر وہ تو بات کی بات ہے, پہلے تو معاملہ آ رہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری. ہاں اگر ہم مہنگائی کے ساتھ دیکھیں نا مہنگائی کب ہوگی جب کرپشن ہوگی نا. تو کرپشن ہی جب اسٹاپ نہیں کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کی حالات کی طرف دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم آئی ایف سے, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے ٹھیک ہے. تو جو صورتحال بن گئی ہے اس میں مجبوری کی حالت میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ لینا پڑا ہے. تو جب آپ قرضائی ہیں تو ہمیں یہ چیز کو نوٹ رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو پے بیک. تو جب ہمارے پاس پراپر پلان ہی نہیں ہوگا اور ڈیفینیٹلی جب آپ فورس کریں گے آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے جب آپ زور پڑے گا تو یو ہیو ٹو پرائز پٹ دا پرائزز اپ. آپ کو پیٹرول کی پرائز اوپر کرنی پڑے گی, چینی کی پرائزز اوپر کرنی پڑے گی. یو آر فورس یو آر جو تھنگز آر ناٹ ان یور کنٹرول. تو اسی لیے خدارا ہمیں سب کو جنرلی طور پہ دیکھنا پڑے گا اور اینڈ آف دا ڈے ہمارا پاکستان کا پوری دنیا میں ایک نام ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے اوپر یہ بم بلاسٹنگ کے ایشوز بنائے جاتے ہیں یہ صرف ہماری یہ منافقین ہیں جو پاکستان کو دوسری ملکوں کی نظر میں بدنام کرنا چاہتی ہیں. اللہ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے, ہم قومی طاقت ہیں, ہماری ایک عزت ہے, رسپیکٹ ہے, ہماری آرمی کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو اگر ہم اتنا بڑا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر غریب لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو مجھے بتائیں کہ فرشتے آئیں گے وہ سوچیں گے, کون سوچے گا؟ خدارا ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے اور ہم سب بھائی مل کے جب اپنی آواز کو آگے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور ان غریبوں کا ضرور کوئی نہ کوئی ہم اچھا حل سوچیں گے نکالیں گے. ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ حکومت کو کرنا چاہیے, اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور کس طرح کے حل نکالنے چاہیے؟ دیکھیے حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی. حکومت کو سماجی لوگ جو لانے والے لوگ ہیں نا, نہیں جو حکومت کو لانے والے لوگ ہیں نا, وقار بھائی میں وہ باتیں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا جو گلی محلوں میں لوگوں میں محفلوں میں ڈسکشن ہو رہی ہیں, جس طریقے سے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں, جس طریقے سے جن کو بچے سلیوٹ کیا کرتے تھے نا آج شاید ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ کیا پھر کرنا چاہیے سر, بات یہاں ہی آ رہی ہے. جیسے میاں روہیل اشرف صاحب نے فرمایا نا, میں نے بھی پہلے بات کی, ارسلان بھی نے بات کی, سب سے پہلے کرپشن کو ختم کرنا چاہیے. یہ جو ایک سلوگن چلایا ہوا ہے سے نو ٹو کرپشن, اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ کرپشن کو کچھ نہ بولو. صحیح, مطلب کرپشن سے انکار کے بجائے ایسا فیلنگ تاثر کچھ الگ آ گیا ہے کہ فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ کرپشن کو کچھ نہ بولو, کرپشن کو چلنے دو, باقی عوام کا خون چوستے رہو. کرپشن ختم ہوگی, نیک اور صالح لوگ برسر اقتدار آئیں گے, اس کے بعد ہی جو ہے نا یہ معاملات سدھر سکتے ہیں. ادروائز یہ وہی ٹولے ہیں جو گزشتہ 3-4 دہائیوں سے مستقل موجود ہیں. ارسلان صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں سر, کراچی کا حال ہے ویسے ہی
ایک دفعہ منظر بھوپالی صاحب انڈیا سے ٹھیک تشریف ہے۔ لے کر آئے تھے کراچی، مختصر اور کیجیے وہ کہہ رہے تھے کہ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی بھی نہیں، میں ٹھیک بھی ہے۔ شہر میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ جناب بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔